अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अडियाला जेल में नवाज शरीफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात की खबरें, ये मुलाकात कब होगी, इस मुलाकात में क्या बातें होंगी, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन मईशत की हालत क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ और खबरें भी हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि नवाज शरीफ साहब की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की खबरें आ रही हैं। कुछ सहाफी ये खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मान गए हैं और वो ये कहते हैं कि मुल्क का जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करने के लिए, नफरतें कम करने के लिए मैं अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए तैयार हूं। पर मसला यह है कि इमरान खान साहब का जो असल इशू है, उनका जो मैंडेट है, उसके ऊपर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि उनके हलके के हवाले से किस किस्म के तहफ्फुज़ात का इजहार किया जाता है? क्या उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कोई बात की? क्या उन्होंने जो दीगर ख्वातीन हैं जिनको पकड़ा गया, बार बार पकड़ा गया, उनके हवाले से कोई बात की? अक्सर आप जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ऐसे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि जी फरियाल तालपुर साहिबा को भी गिरफ्तार किया गया, मरियम बीबी को भी गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल रियलिटी ऐसा हुआ, लेकिन क्या उनके साथ वो सलूक हुआ जैसा सलूक यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, आलिया हमजा के साथ हुआ, या खदीजा शाह के साथ हुआ, सनम जावेद के साथ हुआ, तैयबा राजा के साथ हुआ, और भी बहुत सारी ख्वातीन हैं जिनको पकड़ा गया, बार बार पकड़ा गया, किसी की जमानत होती थी तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था? ऐसा तो कोई हमें कोई चीज नजर नहीं आई। क्या नवाज शरीफ साहब ने वैसे जेल काटी है जैसे इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं? कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, दीगर जो मोअज़्ज़िज़ कायदीन हैं वो भी जेल में थे। बिल्कुल थे, उनके साथ भी हो सकता है ज्यादती हुई हो, लेकिन क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसा इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है? मुझे एक दिन हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बताया कि मैं नवाज शरीफ साहब से मिलने लाहौर की जो जेल है वहां पे गया, तो वहां पे कोई 10-15 बंदे बैठे हुए थे, जिसमें से 8-10 सहाफी भी थे। 8-10 सहाफी भी थे वहां पे। मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, एक दो और उन्होंने सहाफियों का नाम लिया, और ये बाकायदा टीवी के ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मियां साहब की मुलाकातें होती थी। क्या इस वक्त कोई सोच सकता है कि इमरान खान साहब से किसी सहाफी की मुलाकात हो जाएगी? इस वक्त तो उनके बहन भाइयों की मुलाकात नहीं हो सकती। और नवाज शरीफ साहब का खाना घर से आता था, सब कुछ घर से आता था। इमरान खान साहब को तो टोटल इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन है, और अब तो जो हालात हैं, बताया जा रहा है कि 20 से 22 घंटे वो आइसोलेशन में होते हैं। उनके खानदानी जराए ये क्लेम कर रहे हैं, और कल टीवी के ऊपर साहबजादा हामिद रजा साहब ने बताया, खान साहब की अपनी बहनें भी बता चुकी हैं कि वकील को 2-3 मिनट मिलने दिया गया और इमरान खान साहब की बहनों को 10-12 मिनट से ज्यादा मुलाकात नहीं करने दी गई। तो क्या इन हालात के अंदर उनको जेल कटवाई गई जो दीगर लीडरान थे? ये हालात तो नहीं थे। बहुत सारे लीडरान तो जेल में जाते साथ कभी इधर शिफ्ट हो जाते थे, कभी उधर शिफ्ट हो जाते थे। पर एनीवे, नवाज शरीफ साहब को अचानक क्या ऐसा याद आ गया कि उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है? ये इसमें दो चीजें, एक तो वही लोग जो चौथी बार वजीर आजम नवाज शरीफ, वो एक पूरा जो सहाफी थे, पूरे सियासतदान थे, वो सारा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते थे कि जी चौथी बार भी अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बनने जा रहे हैं वजीर आजम। और अब वो ये बयानिया बनाते हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े रेलिवेंट हैं, और इन सारी चीजों के ऊपर नवाज शरीफ साहब जाके इमरान खान साहब से बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस सारे अरसे के दौरान जो कुछ आइन के साथ होता रहा, जो कुछ कानून के साथ होता रहा, जिस किस्म के इल्जामात लगते रहे, जिस किस्म की मुबैना खिलाफ वर्जियां हुई इंसानी हकूक की, क्या उसके ऊपर लब कुशाई की? वो तो अभी भी जब भी बोलते हैं वो अपना मरसिया पढ़ना शुरू हो जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे खानदान के साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो तो मीडिया का सामना नहीं कर सकते। ये पूरा खानदान जो है, इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके सहाफियों को सामने बैठा के। ये तो मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते अनलेस कोई बहुत इनका कोई काबिल एतमाद बंदा हो। इवन के बैन अवी मीडिया की भी ये हालत है। अब आप देख लेना, जो एक्सेस इमरान खान साहब को मीडिया का हासिल था, मंसूर अली खान से लेके इमरान रियाज तक हर कोई इमरान खान का इंटरव्यू करता था। क्या ये मौजूदा वजीर आजम किसी को इंटरव्यू दे सकते हैं ऐसे? या बिलावल साहब, बस वो चुने चुने लोग हैं, उन्हीं के सामने बैठ के ये अपना बयानिया बनाते हैं। तो ये दोबारा एक बयानिया बनाने वाली बात है कि जी नवाज शरीफ साहब जाएंगे और इमरान खान साहब से बात करेंगे। भाई आपने मैंडेट किसका इस वक्त लिया हुआ है? इमरान खान का इल्जाम तो ये है कि तुम हमारे मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हो, 17 सीटों के ऊपर तुमने हुकूमत बनाई हुई है।
ان ساری چیزوں کو آپ نے ایڈریس نہیں کرنا تو ملک کے اندر نفرتیں ایسے کم ہوں گی جیسے حکومت کم کرنا چاہتی ہے کہ جی پنجاب اسمبلی کے اندر جن لوگوں نے مریم نواز کے سامنے احتجاج کیا ان کو ڈی سیٹ کروایا جائے گا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چیف الیکشن کمشنر جس کے عہدے کی میعاد ختم ہو چکی ہے اس کو ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے اور باقاعدہ تصویر جاری کی گئی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہم آپ کی سیٹیں ختم کروا دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ ایسا ایک شاہی خاندان ہے کہ جن کے بچوں کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ یہ وہی پنجاب کی پارلیمنٹ ہے جہاں پہ احتجاج بھی ہوتا تھا، جہاں پہ لڑائی بھی ہوتی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن مریم کے سامنے کسی نے احتجاج نہیں کرنا۔ مریم کے سامنے احتجاج کرو گے تو جناب پھر آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ خود یہ کس کس موقع کے اوپر کیسے کیسے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرتے رہے، کیسے کیسی وہاں پہ دشنام ترازی ہوتی رہی، اس کی ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں پہ شیئر کی جا سکتی ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس سارے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران جو کچھ بھی ہوا، اس سارے عرصے میں آپ کو کہیں پہ بھی نواز شریف صاحب آئین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آئے؟ کہیں پہ کوئی ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جس سے آپ کو لگے کہ وہ کوئی بہت بڑے اسٹیٹس مین ہیں اور وہ ملکی مسائل حل کریں گے؟ ان کو مسئلہ اب احتجاج کا پڑا ہوا ہے کہ آگے اگر احتجاج شروع ہو جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے۔ عمران خان صاحب اتنے لولو پوچو ہیں کہ یہ میاں صاحب جائیں گے اور وہ ان سے مل لیں گے۔ وہ ان کو پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ جا کے یاسمین راشد سے تو مل لو۔ یاسمین راشد صاحبہ روز کیا الزامات لگاتی ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ کی بیٹی کی وہاں پہ وزارت اعلیٰ ہے تو پہلے جا کے ان کو تو دیکھ لیں، ان سے تو پوچھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے۔ نواز شریف صاحب جائیں گے اور وہ جمہوریت کے لیے بات کریں گے اور وہ ملک کا سیاسی ماحول بہتر کریں گے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے کہا جاتا تھا کہ جناب وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ ڈیموکریسی لے کے آ رہا ہے، اس ملک میں بھی ڈیموکریسی آ گئی، اس ملک میں بھی ڈیموکریسی آ گئی، اور پھر امن کے نام کے اوپر انہوں نے جو قتل و غارت کی پوری دنیا کے اندر وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پہ جیسے جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ جیسے جمہوریت کو، جمہوری اقدار کو بے آبرو کیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے جو چیمپئن ہیں جنہوں نے یہ سب سے بڑا کردار ادا کیا، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کا جمہوری اور سیاسی ماحول بہتر کریں گے۔ تو پہلی بات جس طرح میں نے عرض کی پہلے بھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ان سے ملیں گے۔ کیا عمران خان صاحب کو ان سے ملنا چاہیے؟ کہ یہ جناب عمران خان صاحب کا وکیل مل نہیں سکتا، جس حالات کے اندر سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ یہ لب کشائی نہ کریں، یہ ایک تنقید نہ کریں، یہ ایک دفعہ بھی یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو کلیئر نہ کریں۔ لیکن حکومت سنبھالی بھی ہے وفاق میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی، اور پھر جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے 26ویں آئین ترمیم کے ذریعے جو کچھ کیا گیا، عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ پوری قوم دیکھ نہیں رہی ہے؟ تو اب یہ دوبارہ میاں صاحب کی ایک پی آر کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اور وہ جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملیں گے۔ نہ یہ ملاقات مجھے ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ میاں صاحب گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب ان سے ملیں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کر لیں، اور عمران خان صاحب بضد ہیں اس چیز کے اوپر کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا، ان کو لانے والوں سے بات ہوگی۔ یہ وہی بیانیہ جو بلاول بھی اپناتے تھے، جو پی ڈی ایم والے بھی اپناتے تھے۔ اور کل میری حافظ حمداللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ بیانیہ آلدو کہ پی ٹی آئی سے ہمارے اختلافات بھی ہیں، لیکن یہ بیانیہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں پی ڈی ایم کا حصہ تھا، ہم نے تو فوج سے بات کی تھی، ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پی ڈی ایم کی قیادت کے اور دیگر لوگوں کے رابطے جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو اگر یہ ہم سے بات نہیں، یعنی اگر یہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے نواز شریف صاحب سے یا پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے، تو ان کا رائٹ ہے، کیونکہ ہم نے بھی نہیں کی تھی جب ہم پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے اپوزیشن کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ جی بات جب بھی ہوگی انہی سے بات ہوگی، اور اس چیز کا بڑا درد ہوتا ہے حکومت والوں کو۔ وہ جو ٹوٹل ان کا بیانیہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، تو جب عمران خان صاحب یہ کہتا ہے کہ جی ان کی تو کوئی لسٹ میں ایسی نہیں ہے، ان کو کوئی اور لے کے آیا ہے، تو اس کا بڑا ایشو بنتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب قائم ہے۔ اب یہ پیغامات بھی بھجوا رہے ہیں، حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں جو بالکل کھٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو آئین کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہیں، جو الزامات پی ٹی آئی والے اور دیگر لوگ لگاتے ہیں، کیا وہ سیاسی جماعتیں اس مسئلے کا حل نکالیں گی؟ نہیں، وہ تو اس وقت مسئلہ ہے۔ مسئلہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں نکالتا۔ آپ نے اگر مسئلے کو حل کرنا ہو تو آپ مسئلے سے بات نہیں کرتے،
آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کی وجوہات کیا ہیں، اصل چیز کیا ہے. یہ مسئلہ ہے اور یہ بندہ ہے، یہ آ کے روز یہ مسئلہ یہاں پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. تو آپ مسئلے کو تو نہیں کہیں گے بھائی مسئلے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، آپ بندے سے پوچھیں گے بھائی یہ اپنا مسئلہ جو ہے نا ذرا ٹھیک کریں آپ. تو عمران خان صاحب کی سمپل سی وہ فلسفی ہے کہ جن لوگوں نے ان کو اقتدار میں بٹھایا، اب ہو سکتا ہے ہم اس سے اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ درست نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ موقف اپنایا ہوا ہے کہ ان کو 17 سیٹوں کے اوپر یا 18 سیٹوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دی ہے، الیکشن جتوایا، تو ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. تو نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی. ہاں ان کی پی آر چلانے کے لیے کچھ دن یہ بیانیہ ضرور چل سکتا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ضرور ہو سکتی ہیں. اچھا، کل بھی خبر آئی تھی کہ مائکروسافٹ کی جو کمپنی ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہی ہے. حالیہ عرصے میں، حالیہ سالوں میں، برسوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ امپورٹنٹ کمپنیاں جو پاکستان کو چھوڑ کے گئی ہیں، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اگر آپ اس کو گوگل بھی کر لیں آپ کو بہت ساری خبریں بھی مل جائیں گی، بلکہ یہ سامنے آپ خبریں دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈان نیوز نے اس کے اوپر 9 نومبر 2024 کو ایک پورا اداریہ لکھا تھا کہ فورن بینکس ایگزٹ پاکستان. اسی طریقے سے یہ 8 اگست 2024 کی خبر ہے، سپر رچ کمپنیز ایگزٹ ڈی ویسٹ بلینز ان ایسٹس. ایگزٹ پاکستان اور ڈی ویسٹ یعنی اپنا پیسہ انہوں نے نکالا ہے بلینز ان ایسٹس فرام پاکستان. یہ دا نیوز کی خبر ہے. اسی طریقے سے ڈان کی یہ خبر ہے جناب، 2023 کی خبر ہے. ورجن اٹلانٹک جو ہے انہوں نے اپنا آپریشن پاکستان میں ختم کر دیا، یہ جولائی 2023 کی خبر ہے. اچھا، اسی طرح یہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹوٹل انرجیز جو ہے انہوں نے بھی ایگزٹ کر دیا پاکستان کو، جس کی وجہ سے فیئر ہے کہ بہت ساری دیگر کمپنیاں بھی چھوڑ کے چلی جائیں گی. تو یہ ساری خبریں جو ہیں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، تمام وجوہات ان کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سی کمپنی گئی ہے پاکستان کو چھوڑ کے، کس وجہ سے گئی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں. لیکن اگر آپ سیکٹرز کی بات کریں، فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ چھوڑ کے گئی ہیں پاکستان کو. اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپریشنز کو محدود کیا ہے، کچھ نے اپنی انویسٹمنٹ کو کم کیا ہے. اس میں فائزر ہے، سنافی ہے، ایلی لیلی ہے، بائر ہے. اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دے ہیو either fully or partially exited the پاکستانی مارکیٹ. اسی طرح اگر آپ ٹیلی کام سیکٹر کی بات کریں تو ٹیلی نار ہیز سولڈ اٹس آپریشنز ان پاکستان. آئل اینڈ گیس کی آپ بات کریں تو ٹوٹل انرجیز کی بات ہوتی ہے، انہوں نے بھی اپنا جو اسٹیک ہے یہاں پہ وہ سولڈ کر دی ہے. دیگر سیکٹرز کے اندر اس میں ایئر لفٹ ہے، SWVL ہے، واوا یا ویوا جو کارز ہیں وہ ہے، کریم ہے، have also seized their operations in Pakistan. بینکنگ سیکٹرز کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ several international banks have also either left or considering leaving Pakistan due to profitability challenges and other issues. یہ بہت ساری چیزیں. اب ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ خبریں میں نے آپ کو بتا دی، پاکستانی میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں لگی ہوئی ہیں، وہ جا کے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اب ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز جو بتائے جاتے ہیں وہ یہ کمپنیاں بتاتی ہیں کہ آپ کی جو جس قسم کی ریگولیشن ہے اور پالیسی چینجز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ بزنس نہیں کرنے دیتے. یعنی بہت زیادہ ریڈ ٹیپ ہے، بیوروکریسی تنگ کرتی ہے، محکمے تنگ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی مثال دی تھی کہ ایک شخص جس نے افغانستان میں سب سے بہترین ہوٹل کھولا ہوا ہے، جس نے کربلا میں، بغداد میں جنگ کے بعد وہاں پہ ہوٹل کھولا جو وہاں کا سب سے لگژریس اور سب سے اچھا ہوٹل ہے. انہوں نے اب پاکستان میں بھی ایک ہوٹل کھولا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں حلفاً بتاتا ہوں کہ اتنے مسائل مجھے افغانستان میں نہیں ہوئے، اتنے مسائل مجھے عراق میں نہیں ہوئے جتنے مجھے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، جتنا بیوروکریسی نے، ریڈ ٹیپ نے یہاں پہ ہمیں تنگ کیا. تو ایسے حالات میں کون آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ اچھا، SIFC بنی ہے، اس کے نتیجے میں بھی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کیا اس نے ماحول بہتر کر دیا؟ ابھی بھی بیوروکریسی کی وہی حالت ہے. یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹکے کا کام نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، اور جی ان کی تنخواہیں بڑھا دو، ان کی مراد بڑھا دو. اور اس کا جو نتیجہ مل رہا ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں جہاں پہ بھی ان کی انٹریکشن گورنمنٹ سے ہوتی ہے وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی فورن کمپنی سے بات کر لیں، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ آئل کی کوئی کمپنی ہو، چاہے وہ کوئی برگر چین ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، آپ جا کے ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، ہمارا مال آ رہا ہے تو وہ پورٹ پہ رک جاتا ہے،
ہمارا جو ریبیٹ ہے وہ نہیں آتا. پھر ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اکانومی کی بہتری کے دعوے تو کرتے ہیں, کمپنیاں اپنا پروفٹ باہر نہیں بیچ سکتی. بھائی یہ کوئی خیراتی کمپنیاں تو نہیں ہے, یہاں پہ آیا انہوں نے انویسٹ کیا, پاکستانیوں کو نوکریاں دی, انہوں نے پیسہ کمانا ہے. یہاں پہ اگر وہ 100 خرچ کریں گے تو 80 وہ اپنے ساتھ بھی لے کے جائیں گے. انہوں نے پروفٹ کمانا ہے نا, وہ باہر سے آئی ہوئی ہیں, ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی ریزرو ہمارے اتنے بڑھ گئے, ادھر سے قرضہ لیا ادھر سے قرضہ لیا, سب سے قرضہ لے کے میں اپنے کرسی کے نیچے رکھ لوں اور کہوں جی بڑا میرے پاس ریزرو ہو گیا. ریزرو تو کیا آپ کی کوئی انویسٹمنٹ بڑھ گئی ہے, کیا آپ کی کوئی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, تو یہ باہر یہاں سے ریپیٹریشن نہیں ہو سکتی ڈالر کی, ڈیویڈنڈز لوگ باہر نہیں لے کے جا سکتے, تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. پھر ایک اور ریزن جو بتایا جاتا ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی استحکام آ گیا, 2 دہائی اکثریت مل گئی اور استحکام آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باقاعدہ وہ کمپنیاں یہ ریزن اپنا شیئر کرتی ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے, لیکن یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑا استحکام آ گیا ہے, 2 دہائی اکثریت ہو گئی ہے. یہ وہ سارے ریزن ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ریزن ایسا نہیں ہے جس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے. آپ جائیں گوگل کریں, ان کمپنیوں کی پروفائلز پڑھیں, ان کی رپورٹس پڑھیں, یہ نیوز کے میں نے سارے آپ کو دکھا دیے. ویسے بھی آپ جا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا. ہاں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا تو وہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو 70-80 سال سے یہاں پہ حکمرانی چل رہی ہے جس قسم کی, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آج ہم اس حالت میں کیوں ہیں, کیوں کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں, کیوں یہ ہماری معیشت کی حالت ہے. بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی پالیسی کا تسلسل ہے, نہ یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کو کام کرنے دیتی ہے, نہ ہی یہاں پہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہوتا ہے, نہ ہی یہاں پہ عوام کی جو نمائندہ حکومتوں کو چلنے دیا جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا پھر اوور آل امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ ہوتا ہے, ہماری اکانومی پہ ہوتا ہے. جو اس وقت حالت ہے, جو حالات ہیں, وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہاں اگر کسی کے حالات بہتر ہیں تو وہ حکمرانوں کے, ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ, ان کی مراد میں بھی اضافہ, اور وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم ادھر جا رہا ہے جہاز پہ, وزیر اعظم ادھر جا رہا ہے جہاز پہ, یہ ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, یہ ڈیزائنر بیگز اٹھائے ہوئے, کہ جیسے یہ لوگ سوئٹزرلینڈ میں حکمرانی کر رہے ہیں. مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے عوام کے پیسے کا ایسا بے دریغ استعمال ہو سکتا ہے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. جی پروٹوکول جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ بار بار ذکر بھی کرتے رہیں گے, آپ جو مرضی کرتے رہیں, انہوں نے وہی کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بہت بڑا ہے. عوام نے جو اتنا زیادہ ووٹ دیا ہوا ہے کہ وی ڈیم کیئر, آپ جو مرضی کہتے رہیں, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.